बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और दुरूद और सलाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुत अलैकुम। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं लेकर ये प्रोग्राम जिसका उन्वान है माह रमज़ान और ख़ुदसाज़ी। माह रमज़ान की बरकतों के बारे में तो मुसलमान जानते ही हैं कि इस माह कुरान मजीद नाजिल हुआ। इस माह में शब क़द्र जैसी बाबरकत रातें हैं। इस महीने में सोना इबादत, हर सांस पर इबादत का सवाब, हर सांस खुदावंद आलम की तस्बीह शुमार होती है। इन सब रहमतों और बरकतों के साथ इस माह में इंसान साजी या खुद साजी कैसे की जा सकती है, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं आगा का। आगा सलाम अलैकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा, हमारा इस सबसे पहला जो ये एपिसोड है रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले से, उसका यही सवाल है कि इंसान की खिलकत का असल मकसद क्या है, और अगर देखा जाए तो इस मकसद तक पहुँचने का क्या ज़रिया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ माह रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में कि बेहतरीन महीना खुदावंद आलम की तरफ से ये मोमिनीन के लिए तोहफ़े के तौर पर नाजिल हुआ और उतरा, और इसके फ़ज़ाइल और इसके मनाक़िब जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश किए हैं, इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हम सबको ये तौफ़ीक़ दे कि सही माना में माह रमज़ान से कसब फ़ैज़ कर सकें। खुदावंद आलम ने इंसान को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। ये एक मशहूर और मारूफ़ कुरानी आयत भी है और हमारा ख़याल भी है, और हम बातें भी करते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह कहता है कि हमने जन्नत और इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन मैं अक्सर कहता रहता हूँ, ग़ालिबन इससे पहले भी ज़िक्र किया है, कि ये कुरान की एक आयत है। हमको अगर मकसद खिलक़त को देखना है कि पूरी कायनात को अल्लाह ने क्यों बनाया और बिलखुसूस इंसान को किस लिए पैदा किया, तो हमें पूरे कुरान से चंद आयतों को जमा करना होगा कि जहाँ पर वो कहता है एक जगह कि मैंने इस ज़मीन को बनाया है तुम्हारे लिए, यानी इंसानों के लिए। कभी वो कहता है कि मैंने ज़मीन और आसमान में जो कुछ बनाया वो तुम इंसानों के लिए बनाया है, यानी सारी कायनात है इंसान के लिए, इंसान को बनाया है उसने इबादत के लिए। लेकिन ये मामला इबादत पर रुकता नहीं है। सूरह बकरा में वो कहता है या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ इंसानों, अपने परवरदिगार की इबादत करो कि उसने तुमको पैदा किया, तुम्हारे आबा व अजदाद को पैदा किया, और ये इबादत इसलिए करो ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। ऐसा मालूम ये हुआ कि इंसान तो इबादत के लिए है, मगर इबादत तक़वे और परहेज़गारी के लिए है। फिर एक आयत में वो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये असल मकसद है इंसान की ज़िंदगी का कि तुम तक़वा इख्तियार करो ईमान वालो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और इसी को उसने ज़िक्र किया सूरह मुल्क के अंदर कि जहाँ कहा अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने ये जो मौत को खल्क़ किया है, जो ज़िंदगी पैदा की है, सिर्फ़ इसलिए ताकि वो आज़मा सके कि तुम में सबसे बेहतर अमल करने वाला कौन है। तो इन दो आयतों के ज़ेल में अगर देखें तो खुदावंद आलम इंसान को कामयाब व कामरान देखना चाहता है। अमल के मैदान में वो ये देखना चाहता है कि सबसे बेहतर कौन है, क्योंकि जब कोई अमल अंजाम देगा और सबसे बेहतर अमल अंजाम देगा तो उसके नतीजे में उसके पास तक़वा और परहेज़गारी आ जाएगी, और जब तक़वा और परहेज़गारी आ जाए तो लअल्लकुम तुफ़्लिहून के तहत वो कामयाब व कामरान हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है कामयाबी के लिए, इंसान को खल्क़ किया है कामरानी के लिए, या एक लफ्ज़ में कहा जाए तो इंसान को पैदा किया है सआदतमंद होने के लिए। अब इस सआदतमंदी तक बंदा कैसे पहुँचेगा, उसका रास्ता कुरान करीम ने बताया है, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है। अगर कोई सआदतमंद हो जाए, अपने को कामयाब बना ले, तो उसकी खिलकत का मकसद पूरा हो जाता है। और अगर वो कामयाब और कामरान और सईद ना हो सके तो फिर उसने गोया अपने वजूद को इस दुनिया के अंदर ज़ाया किया
کہ جس کے لیے اس کو روز محشر پشیمان ہونا پڑے گا۔ بہت خوب آگا۔ جس طریقے سے دیکھا جائے جو ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک اور خود سازی، جہاں پر اپنی بات آتی ہے، خود سازی کی بات آتی ہے، تو اگر ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک سے متعلق جو خود سازی کی بات ہے یا اس کی اہمیت کی بات آتی ہے تو کتنی اہمیت ہے، یہ خاص کر جو خود سازی ہے اس کے سلسلے سے بتایا ہمیں ناظرین۔ خداوند عالم نے انسان کو جو فطرت دی ہے، قرآن کریم میں اس نے کہا کہ یہ انسانی فطرت خدائی فطرت ہے، یعنی اللہ نے ہمارے وجود کے اندر، ہماری ظرفیت کے اندر اس فطرت الہی کو بھیجا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں، بالکل عام اگر میں بات کروں تو جو بار بار تکرار ہوتی رہتی ہے کہ جب حضرت آدم کے پتلے کو بنایا گیا اور ان کا جسم آمادہ ہو گیا خاک سے، تو پھر خدا نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ پھر میں اس کے اندر جب اپنی روح نافذ کر دوں یا پھونک دوں، جو لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہاں بھی مِن رُوحِي کا استعمال ہوا ہے۔ خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ میں روح پھونک دوں، کہا میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، یعنی وہ جو خداوند عالم اپنا کمال ایک منتقل تو نہیں کہہ سکتا ہوں، البتہ یعنی تحفے کے طور پر بندے کو دے رہا ہے یا حضرت آدم کو عطا کر رہا ہے، یا فطرت انسانی کے طور پر وہ اپنی فطرت کو ان کی طرف بھیج رہا ہے، یہ خداوند عالم کی فطرت ہم تمام کے تمام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم چاہے خدا کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، ہم کسی مذہب کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، ہم لاکھ گناہ کرتے ہوں، لاکھ ثواب کرتے ہوں، یہ فطرت خداوندی ہر انسان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ خود سازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اس فطرت کو پہچانے اور دنیا اور عالم مادہ اور اس دنیا کی کثافت اور غلاظتوں کی وجہ سے وہ جو فطرت خاموش ہو گئی ہے، جس کو ہم نے پیچھے دھکیل دیا ہے، وہ جو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي والی اللہ کا وہ جو امر تھا کہ جو انسان کے اندر پایا جانا چاہیے تھا، مگر دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار ہو کر جو بندے نے اللہ کی اس فطرت کو پیچھے ڈھکیل دیا اور اللہ کے اس امر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، خود سازی کے ذریعے اور اس ماہ رمضان المبارک میں بالخصوص ہم اپنی اس فطرت کو اجاگر کریں، اس کی طرف ہم توجہ کریں، ہم بیدار ہوں کہ ہماری حقیقت کیا ہے، اور اگر ہم اپنی حقیقت کو پہچان لیں تو پھر ہم اس کی اپنی حقیقت کو اور بہتر بنانے کے لیے کون سے اعمال و افعال انجام دیں۔ اس ماہ رمضان المبارک میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کے ذریعے، ماہ رمضان کے روزے کے ذریعے، نماز تہجد کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، استغفار کے ذریعے ہماری انسان سازی، جس کو ہم خود سازی کہتے ہیں، اس کے راستوں کو ہموار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ہم اس کو اگر پیدا کرنا چاہیں اور ڈھونڈنا چاہیں اور بہتر کرنا چاہیں تو یہ بہترین موقع ہوگا۔ بہت خوب آگا۔ خود سازی اور خود شناسی کی اگر بات آتی ہے، ان دونوں میں کیا فرق؟ احسن، تم بہترین سوال ہے۔ میں پچھلے سوال میں اس کو پیش کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے پوچھا، بہت عمدہ۔ ایک چیز ہے خود شناسی اور ایک ہے خود سازی۔ خود شناسی یعنی انسان پہلے خود کو پہچانے کہ وہ کیا ہے۔ میں نے جیسا ذکر کیا کہ انسان اس عالم مادہ کی رنگینیوں میں اتنا گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ خود فراموش کر دیتا ہے فطرت الہی کو، وہ اللہ کے امر کو بھول جاتا ہے، اور جب وہ بھول جاتا ہے تو پھر ایک ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور وہ جو بھولی ہوئی باتیں ہیں ان کی یاد آوری کرے۔ لہٰذا خود سازی سے پہلے خود شناسی ہوگی۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس کو اپنے نفس کی معرفت ہو گئی، اس کو پروردگار کی معرفت ہو جائے گی۔ ایک سوال بہت تیزی سے آتا ہے کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچانے تو خدا کو پہچان لے گا؟ اس لیے کہ جب انسان اپنے آپ کو تلاش کرے گا، یعنی خود شناسی، جب اپنے آپ کو پہچانے گا تو پھر وہ دیکھے گا کہ اس کے اندر فطرت الہی ہے، اس کے اندر اللہ کا وہ امر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ تو جب وہ امر الہی کو پہچان لے گا، جب وہ فطرت الہی کو پہچان لے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہی تو رب ہے۔ فطرت الہی یا روح الہی کو جب وہ پہچان لے تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جیسے ہی وہ اس کی معرفت تک پہنچے گا، یعنی اللہ کی فطرت کی معرفت تک یا اللہ کی روح کی معرفت پیدا ہوگی، فوراً خداوند عالم کی بھی معرفت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ خداوند عالم نے اس کو کس عالم میں پیدا کیا۔ وہ قسمیں کھا کر کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی ساری کائنات میں سب سے افضل اس انسان کو بنایا ہے۔ بس اسی کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ جو خود شناسی ہے کہ اپنے آپ کو ہم پہچانیں کہ اللہ نے ہم کو کون سا مرتبہ دیا ہے، اللہ نے کس مقام پہ ہمیں پیدا کیا ہے، کتنے مرتبے ہمارے لیے اللہ نے بھیجے ہیں ہم سے منسوب کرنے کے لیے اور ہم سے مختص کر دیے ہیں۔
جب یہ پہچانے گا تو وہ منعم، وہ پروردگار کہ جس کا احسان ہماری ذات کے اوپر ہمیشہ رہنے والا ہے، پھر انسان اپنے کو پہچاننے کے بعد اس رب کو پہچاننے کی کوشش کرے گا اور خود شناسی سے نکلے گا، اور پھر جب دیکھے گا کہ اپنے کو پہچان لیا تو جو کمیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ان کو دور کریں، جو خوبیاں اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان کو اپنے اندر جلب کریں، اسی کا نام ہوگا خود سازی، یعنی اپنے آپ کو بنانا۔ لہٰذا پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنی حقیقت کو جاننا ہوگا، پھر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ بہت خوب آقا، جس طریقے سے دیکھا جائے جسم کو سنوارتے ہیں لوگ، عموماً یہی ہوتا ہے کہ جسم کی تو بڑی فکر رہتی ہے، روح کی فکر نہیں رہتی ہے۔ تو کیا ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے، کیا ماہ رمضان کا مہینہ بہتر مہینہ نہیں ہوگا روح کو اور ساتھ ساتھ جسم کو سنوارنے کا؟ احسن، تو بہت خوبصورت سوال ہے، اور آج کے جوان کے ذہن میں یہ سوال بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ، تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے لہٰذا ہم اس کو انجام دیتے ہیں، مگر کیا کوئی اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے؟ جیسا آپ نے عرض کیا کہ روح کا تو یقیناً فائدہ ہوگا، اگر اللہ کا امر ہے تو یہ ہمارے نفس کے لیے، ہمارے روح کے لیے تو فائدہ مند ہے ہی، لیکن کیا ہمارے جسم کے لیے بھی فائدہ مند ہے؟ تو مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ آج اتنی زیادہ ریسرچ ہو چکی ہیں، اور جو آج کل کے ڈاکٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان میں 30 دن روزہ رکھا جانا ہمارے جسم کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ کینسرس نہ جانے کتنی رگیں ایسی ہوتی ہیں جو اس ماہ رمضان کی بھوک کی وجہ سے فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کے اندر وہ کینسر کے عنصر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی ہم دیکھیں، بہت سادی سی اگر میں مثال دوں تو ہم سب کے پاس 4 ویلر ہوتی ہے یا 2 ویلر ہوتی ہے، یہ جب چلتی ہے، 1 مہینہ آپ نے چلا لی، 2 مہینے چلا لی، تو پھر سڑک پہ چلنے کی وجہ سے اس کے پرزے ڈھیلے ہونے لگتے ہیں، اس میں روغن بدلنے کی نوبت آ جاتی ہے، اس کا آئل بدلا جاتا ہے جس کو ہم سروسنگ کہتے ہیں۔ ہم 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد اپنی بائک کی سروس کرتے ہیں، ہم 4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد 5000 کلومیٹر چلنے کے بعد 4 ویلر کی سروس کرتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک، میں صرف جسمانی اگر بات کروں تو یہ ماہ رمضان مبارک ہمارے جسم کی سروس کا موقع ہوتا ہے کہ ہمارے بدن کی تمام غلاظتیں، تمام نجاستیں، تمام زہر جو 11 مہینے مادی غذاؤں کی وجہ سے، کہ جو آج جس طرح سے کھاد بنائی جاتی ہے اور جس طرح سے کھیتوں میں جو چیزیں ڈالی جا رہی ہیں وہ ہمارے جسم کو جو نقصان پہنچاتی ہیں، اس 1 مہینے میں حقیقی معنی میں اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی وہ جو روزے کا کانسیپٹ ہے یہ نہیں کہ ہم مثال کے طور پر 8 گھنٹے بھوکے رہ رہے ہیں لیکن ہم 12 گھنٹے کھانا کھا رہے ہیں، جیسا عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے صبح 5 بجے سے 6 بجے تک، تقریباً 13 گھنٹے کا، لیکن معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مغرب پڑھ کر آئے تو پھر ہوٹل پہ بیٹھ گئے اور 4 گھنٹہ وہاں ہم نے کھانا شروع کیا، پھر گھر واپس آئے تو پھر پکوڑیاں تلی جا رہی ہیں، 2 بج گیا، اور پھر اس کے بعد 4 بج گئی تو پھر اب سحری بھی کھانا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم نے 15 گھنٹے نہیں کھایا ہے، لیکن جو 9 گھنٹے باقی بچے تھے اس میں 6 گھنٹے صرف کھایا ہے، تو یہ تو سروسنگ نہیں ہوئی۔ سروسنگ کا جو قاعدہ ہے، اگر حقیقی معنی میں ہم اس طرح سے روزہ رکھیں گے تو ہمارے جسم کو بھی فائدہ ہوگا اور روح کو تو یقیناً فائدہ ہے، کہ اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند عالم نے کہا کہ یہ روزہ میں نے تمہارے اوپر فرض کیا، تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا تھا، اور یہ روزہ صرف اس لیے ہے تاکہ تم شاید متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ ہمیں تقوی کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ روزہ ہمیں پرہیزگاری کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ ہمارا روحانی اور نفسانی فائدہ ہوگا، اور جسمانی اعتبار سے گویا ہماری سروسنگ ہو جائے گی۔ تو یہ ماہ رمضان کے روزے یقیناً خداوند عالم کی طرف سے تحفہ ہیں، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ تحفہ پیغمبر اسلام سے پہلے جن امتوں کے لیے کہا گیا ہے کتب علیکم الصیام، تب امت کے اوپر روزہ واجب نہیں تھا، یہ روزے کی ریاضت صرف اور صرف انبیاء الہی کے لیے ہوتی تھی، یعنی یہ روزہ کسی امت پہ واجب نہیں تھا، صرف انبیاء پہ واجب ہوتا تھا۔ اللہ نے یہ کرم کیا پیغمبر اسلام اور ان کی امت کے اوپر کہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ ان کی امت کے اوپر بھی اس روزے کو فرض کیا، کہ جو فائدہ انبیاء کو حاصل ہوتا تھا اس روزے کی وجہ سے، انشاءاللہ پیغمبر کی بھی امت کو حاصل ہو، یعنی ان کا جسم بھی بہتر بننے لگے اور روح بھی بہتر ہو جائے اور بندہ تقوی اور پرہیزگاری تک پہنچ جائے، تاکہ وہ پہلا آپ کا سوال کہ اس تقوی کے ذریعے اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ یہ کامیاب ہو جائے اور انسان کی خلقت کا مقصد حاصل ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم خود سازی سے متعلق مزید گفتگو کریں گے۔ پروگرام ضرور دیکھیے گا، اور اب ہمیں اجازت دیجیے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔